request Mr. Farooq Nazki to please come to the dais. I request Mr. Rafiq Raz to please come to the dais. My request goes to Professor Nusrat Andrabi to please come to the dais. Now I request Mr. Farooq Masoodi to please come to the dais. Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Riyaz Panjari Sahab, Professor H.U. Hamidi Kashmiri Sahab, distinguished panelists, invited guests, faculty members, ladies and gentlemen, I welcome you all this afternoon to watch video recording of a discourse with an eminent personality, Professor Hamidi Kashmiri, a renowned Urdu poet and critic who will throw light on history and development of Urdu language and literature in Jammu and Kashmir. We are conducting a series of such discourses with similar other eminent sons of soil who have earned reputes in their respective fields and have played a role in the development of Jammu and Kashmir in general and Valley of Kashmir in particular. The purpose perceived is to capture tacit knowledge of the state of Jammu and Kashmir for strengthening the Kashmir collection of our library, which will go a long way for making Allama Iqbal Library as the knowledge resource center for the state of Jammu and Kashmir. Along with the modernization of its library services, Allama Iqbal Library is trying to develop the literary and reading culture among the students and scholars of the university. In this regard, we have been organizing seminars, exhibitions, film shows, book reviews, and workshops every now and then. Building the collection on local history is one of the challenges for our library. This is so because most of the material on Jammu and Kashmir is scattered in various libraries of India and even in some reputed libraries of Europe. This material needs to be collected and preserved for our library for posterity. Our scholars face a lot of difficulties to access or obtain the material available in these libraries. We have very recently become the part of World Digital Library Services of Library of Congress, Washington, whereby scholars of our university are able to access and obtain hundreds of documents on Kashmir through document delivery system. Meanwhile, we are exploring every possibility to obtain microfilms or Xerox copies of the material on Kashmir from various libraries of Europe. To enrich our local collection, appealed by our Vice Chancellor to the bibliophiles of Kashmir yielded good results, and we have been able to get some books and manuscripts for our libraries either as grants or for purchase. Today's event will further help us to build up the local collection, which shall serve as a great deal in study and research on Kashmir for our future generations. Professor Hamidi Kashmiri, the guest of honor of today's function, needs no introduction. Born in 1932 in Shahri Khas area, he got his early education from SP College, Srinagar. In 1958, he obtained MA Urdu from Punjab University and was awarded PhD from University of Kashmir in 1966 on his thesis, Jadid Urdu Nazm or Europi Asrar. Professor Hamidi started his career as lecturer in SP College, Srinagar. Later, he was appointed as Assistant Secretary in J&K Academy of Art, Culture and Language. He joined the University of Kashmir as lecturer in 1961 and held various prestigious positions in the university. Later, he became the Vice Chancellor of the university in 1990 when the conditions in the valley were not conducive for running these apex educational institutions. Professor Hamidi has been member of various literary institutions of India and has been member of various advisory boards for the development of Urdu language and literature in and outside state.
He has more than 36 books at credit, which are exhibited outside the auditorium. Mr. Farooq Nazki, Mr. Rafiq Raz, Professor Nusrat Andrabi, Mr. Farooq Masoodi, the panelists of today's function, shall hopefully extract the unexplored contribution which Professor Hamidi has made as poet, critic, teacher, or as educational administrator through the discussions. Before we start the recording of the panel discussion, I request the ladies and gentlemen here to please switch off your mobile phones so that the recording is not disturbed. I thank the Vice Chancellor for gracing the occasion by his presence. I am thankful to the panelists who have been kind enough to accept my request at a very short notice. Thanks are due to the audience and to the Director EMMRC for their cooperation. Before we start the actual recording, I would request Honorable Vice Chancellor to kindly felicitate the guest of the honor, Professor Hamidi Kashmiri, by presenting a memento. Now I request the camera crew to please put on the mics on the panelists. Award, Nai Delhi, Jamia Islamia Nai Devili, National Urdu University Hyderabad, Cultural Academy Jammu و کشمیر اور کشمیر یونیورسٹی سری نگر کے اعلیٰ کمیٹیوں کے ممبر رہ چکے ہیں. متعدد قومی اور بین الاقوامی سیمیناروں میں شرکت کر چکے ہیں. ادیبوں کی دعوت پر 2007 عیسوی میں قطر کا دورہ کر چکے ہیں. ریاض سعودی عرب میں بھی ان کے قیام کے دوران ان کے اعزاز میں جلسے منعقد ہوئے ہیں. ریاستی کلچرل اکیڈمی، شعبہ اردو جموں یونیورسٹی، شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی اور ریڈیو کشمیر سری نگر کی جانب سے ان کے اعزاز میں خصوصی تقاریب منعقد ہو چکی ہیں. مختلف اداروں کی جانب سے ان کی تصانیف پر انہیں اعزازات سے نوازا جا چکا ہے. ان میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کے علاوہ بنگال اردو اکیڈمی، بہار اردو اکیڈمی غالب ایوارڈ، ایوان غالب، میر اکیڈمی لکھنؤ کا امتیاز میر ایوارڈ اور کلچرل اکیڈمی کی جانب سے اعزازات شامل ہیں. آپ کے ادبی مرتبے کے اعتراف میں کئی رسالوں کے خصوصی نمبر یا خصوصی گوشے جو ہیں وہ شائع ہوئے ہیں. ان میں شاعر ممبئی کا گوشے حامدی کشمیری برائے 1987، شعبہ اردو کے تحقیقی مجلہ بازیافت کا ایک خصوصی گوشہ 1998 عیسوی میں اور کتاب دھما کا خصوصی شمارہ حامدی کشمیری شخصیت اور کارنامے کے نام سے 2002 میں شائع ہوا ہے. پچھلے سال ریاستی کلچرل اکیڈمی کے اردو شیرازے کا حامدی کشمیری نمبر شائع ہوا ہے. ملک کی کئی یونیورسٹی میں شعبہ جات اردو میں حامدی کشمیری کے ادبی کارناموں کے تعلق سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہے اور حامدی صاحب کا ادبی سفر خدا کے فضل سے جاری ہے. آپ اب بھی اسی مستعدی سے لکھتے پڑھتے ہیں جس مستعدی کے ساتھ آج سے 15-20 برس قبل لکھتے پڑھتے تھے. گوہری کدل سے جواہر نگر اور جواہر نگر سے شالیمار کے کوہ سبز تک کا ان کا سفر جیسا بھی رہا ہو، لیکن ان کا ادبی سفر ہمارے لیے بہت بڑی تحریک کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. شکریہ. ملک صاحب، مجید مزبر صاحب نے ہمیں بتا دیا حامدی صاحب کے بارے میں. سوانح خاکے میں جو اہم باتیں تھیں وہ انہوں نے واقعی کوزے کو سمندر میں بند کر دیا ہے اور میں قائل ہو گیا ان کے اختصار کا. اور ہمیں تقریروں میں اختصار سے ہی کام لینا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں یہاں جو حامدی صاحب سے بات کرنا چاہیں گے، ان سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے، ان کے بارے میں مزید چیزیں ان سے جاننا چاہیں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں جناب پروفیسر نذیر احمد ملک سے گزارش کروں گا کہ حامدی صاحب کے فن کے بارے میں اپنی رائے یہاں ہمارے سامنے رکھیں.
عزت مآب وائس چانسلر پروفیسر ریاض پنجابی صاحب، استاذی پروفیسر حامدی کشمیری صاحب، جناب فاروق نازکی صاحب، پروفیسر نصرت اندراوی، جناب رفیق راز صاحب، جناب فاروق مسعودی صاحب، خواتین و حضرات، مجید صاحب نے ابھی حامدی صاحب کی حیات اور ان کی تخلیقی سفر پر کچھ باتیں بتائیں، لیکن ایک بات وہ کہنا بھول گئے کہ پروفیسر حامدی کشمیری صاحب اس وقت بھی شعبہ اردو کے ساتھ وابستہ ہیں اور اکیڈمک ایڈوائزر کی حیثیت سے ہمیں شعبے کے ادبی کاموں میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ میری ایک بہت ہی مختصر تحریر ہے اور بہت جلدی میں نے لکھی ہے۔ عنوان ہے حامدی کشمیری کا تنقیدی سفر اور اکتشافی تنقید، چند نشانات۔ حامدی کشمیری معاصر اردو تنقید میں ایک مستقل عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تنقیدی سفر تقریباً 5 دہائیوں کو محیط ہے۔ اس دوران انہوں نے اردو میں 20 سے زیادہ تنقیدی کتابیں تصنیف کی ہے۔ ان کی پہلی تنقیدی کتاب غالب کے تخلیقی سرچشمے 1962 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترقی پسند ادب کی کمزوریاں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ اس کا پہلا رد عمل حلقہ ارباب ذوق کے قیام کی صورت میں سامنے آیا تھا، پھر باضابطہ طور پر جدیدت کی شکل میں نمودار ہوا۔ یہ وہی دور تھا جب سگمنڈ فرائیڈ کے نظریے تحلیل نفسی کے تحت اردو میں تنقیدی مباحث کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ حامدی کشمیری نے غالب کے تخلیقی سرچشمے نام کی اس کتاب میں پہلی بار مختلف عنوانات کے تحت غالب کی شاعری کے لاشعوری محرکات کا کامیاب جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ حامدی کشمیری کی اس کتاب کو اس وقت کے کئی بڑے نقادوں نے کافی سراہا۔ جدیدیت کا رجحان جو یورپ میں بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، برصغیر میں ترقی پسندیت کے نام پر فرد سے زیادہ سماج اور معاشرہ پر، فن سے زیادہ مواد پر زور دینے اور سکہ بند تصورات کی بیجا تشہیر اور ادبی موضوعات میں یک رنگی کے خلاف فرار کا راستہ بن گیا۔ چنانچہ نوجوان ادیبوں کی ایک بڑی تعداد متعدد مضامین اور ان کی کتاب نئی حیثیت اور عصری اردو شاعری اس کا بین ثبوت ہے، جس کا پیش لفظ اردو میں جدیدیت کے علمبردار رسالے شب خون کے مدیر شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے۔ لیکن جدیدیت موضوعیت کے جس اعتراض کے ساتھ ترقی پسندیت کے خلاف محاذ قائم کر چکی تھی، خود بھی اسی کا شکار ہو گئی۔ حامدی کشمیری کو اس بات کا شدید اور گہرا احساس ہو چکا تھا۔ اسی ذاتی احساس پھر انگریزی ادب کے گہرے مطالعے نے انہیں شخصیت، تاریخ، سوانیہ اور موضوعیت کے برعکس ادب کی قدر سنجی میں زبان اور متن کی احساسی اہمیت کی طرف متوجہ کیا، جس کا برملا اظہار انہوں نے اپنی کتاب کارگہ شیشہ گری میر کا مطالعہ میں پیش کیا۔ حیاتی تنقید کی طرف ذہنی وابستگی کا آغاز یہیں سے شروع ہوا۔ حیاتی تنقید، جس کے ذیل میں روسی حیاتی تنقید اور امریکہ کی نئی تنقید آتی ہے، ممکن ہے ہندوستانی ادبیات بالخصوص اردو ادب میں اپنے مخصوص طریقہ کار کی بدولت ایک نئے طرز تنقید کا احساس دلاتی ہو، لیکن اصلاً اس کے بیچ مشرقی شعریات میں پہلے سے موجود تھے، جبکہ روس اور امریکہ میں یہ 20ویں صدی کے اوائل میں منظرعام پر آ چکی تھی۔ حامدی کشمیری حیاتی تنقید کے معروضی طریقہ کار بالخصوص امریکہ کی نئی تنقید، جس میں متعلقات ادب کے بجائے ادب کی جسمانی صورتگری یعنی متن اور اس کے تشکیلی عناصر سے پیدا شدہ جمالیاتی خوبیوں پر توجہ دی جاتی ہے، سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے کئی مضامین کے ذریعے اردو میں حیاتی تنقید کو نہ صرف متعارف کیا بلکہ اردو ادب پر اس کے اطلاق کی کامیاب کوششیں بھی کی۔ نئی تنقید سے گہری بصیرت حاصل کرنے کے باوجود اس طرز تنقید کا وہ زیادہ دیر تک ساتھ نہ دے سکے اور اس کی محدودیت اور کمزوریوں کا بہت جلد احساس کرنے لگے۔ حامدی کشمیری 20ویں صدی کی تقریباً تمام فکری اور ادبی تحریکات پر
بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ان سے برآمد ہوئے تنقیدی نظریات کے نظری اور اطلاقی پہلوؤں کا انہوں نے عمیق مطالعہ کیا ہے اور وقتاً فوقتاً اپنی تنقیدی نگارشات میں ان سے خاطر خواہ استفادہ بھی کیا ہے. لیکن انگریزی اور فارسی و اردو ادب کے بدستیاب مطالعے کے باوصف انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کسی مخصوص نظریے کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں نئے نظریات کے مثبت پہلوؤں پر غور و فکر کرتے رہے اور آخر اکتشافی تنقید کے نام سے خود تشکیل کردہ ایک تنقیدی نظریہ سامنے لائے. حالیہ برسوں میں اس طرز تنقید کے مختلف پہلوؤں پر کافی کچھ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے. حامدی کشمیری نے بھی اپنے بعض مضامین میں اس طرز تنقید کے بعض پہلوؤں کی تفصیل صراحت سے کی ہے اور اس کی اہمیت اور ضرورت کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اکتشافی تنقید کی شعریات کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر کی ہے. اکتشافی تنقید کے بیشتر پہلوؤں پر ماہرین میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لیکن چند نکات ایسے بھی ہیں جن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے. مثلا حامدی کشمیری کا یہ خیال کہ تخلیق کسی معنی اور خیال سے کوئی سروکار نہیں رکھتی ہے، اس بات پر اکتشافی تنقید حد تنقید بھی بنی ہوئی ہے کہ حامدی کشمیری معنی کے وجود کی نفی کرتے ہیں. حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ حامدی کشمیری معنی کے وجود سے انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ معنی کے بجائے تخلیقی تجربہ کی بات کرتے ہیں. تخلیقی تجربہ تخلیقی متن میں چند ایک معنی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ بقول ان کے ایک ڈرامائی تجربہ ہے جو سرتاسر حسیاتی ہوتا ہے، جو شاید معنی و مفہوم سے ہی شروع ہو جاتا ہے لیکن اپنی ہر کی خصوصیات کے باعث چہار جانب سفر کرتا ہے اور کثیر الجہتیت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. کثیر الجہتیت کی دریافت اور اس کا احساس کروانا عام کاری کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک دیدور، باخبر اور باذوق نقاد کی ضرورت ہے. بئیں سبب حامدی کشمیری متن اور کاری کے درمیان نقاد کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. بقول حامدی کشمیری قاری کتنا ہی اہل کیوں نہ ہو، وہ پیچیدہ اور ابلیغ متن کی تحسین اس خبر رسی اور دقت نظر سے نہیں کر سکتا جو نقاد کا وصف ذاتی ہے. ان معنوں میں اکتشافی تنقید متن اور نقاد کے درمیان جدلیاتی ارتباط کا مناظرہ بن جاتا ہے. حامدی کشمیری کی اکتشافی تنقید تھیوریز کی یورش کے اس دور میں تفہیم ادب اور تحسین ادب کی ایک اور الگ اور منفرد راہ دکھاتی ہے جو غور و فکر کی متقاضی ہے. کوئی تھیوری، کوئی نظریہ اپنے اندر مکمل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تھیوری نہ ہو تو علم کی کشادہ شہرائم بھی سکڑ جاتی ہے اور بات سے بات نہیں بن جاتی ہے. ترنم ریاض صاحبہ یہاں موجود ہیں، بنفس نفیس. وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک معتبر آواز اردو نثر کی، ناول کے حوالے سے، افسانے کے حوالے سے، کالم نگاری کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے وہ اپنے کچھ تاثرات بیان فرمائیں گی حامی صاحب کے فن اور ان کی شخصیت کے بارے میں. ترنم ریاض صاحبہ. صدر نشینان محفل، خواتین و حضرات، مجھے تقریر وقریر کرنی تو آتی نہیں ہے، لیکن سر نے حکم کیا تھا کہ تم کچھ بولنا، تو میں نے کہا کہ میں کچھ تھوڑے سے پوچھا کہ بولنا چاہو گی، اور انداز ایسا تھا مجھے لگا سوال کر رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال اپنے طور پہ میں نے کچھ تھوڑا بہت لکھا ہے، کیونکہ کیا لکھا ہے، جسٹ کچھ پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں سوچنا، ان پہ بحث و مباحثہ کرنا ایک آپ لوگوں کا کام ہے اور ایک پورا ڈسکورس چاہتا ہے وہ، اور وقت بھی اتنا نہیں ہے. لیکن کچھ اس میں سے میں کچھ نقطے پڑھ لوں گی. پروفیسر حامدی کشمیری ایک عہد ساز شخصیت، ایک لیونگ لیجنڈ ہے، اور یہ تقریب دراصل خود ادارے اور ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. تاریخ یہ لمحات یاد رکھے گی. اردو سے محبت کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ 5-6 دہائیوں میں اردو کن کن مراحل سے گزری ہے، اور اردو والے یہ بھی جانتے کہ ان ایام میں کس کس نے بغیر منفی فضاؤں کا اثر لیے اپنا کام خاموشی سے سر انجام دیا اور اپنے ادیب ہونے کا حق بھی ادا کیا. ایسے شخص چند ایک
چند ایک ہیں محض چند نام، مگر ان ستاروں میں ایک ماہتاب بلکہ آفتاب ہماری وادی کے افق پر کچھ اس طرح سے روشن رہا کہ اس کی ضیاء سے دنیا ادب مسلسل منور رہی۔ شعر و ادب ہو یا تنقید، درس و تدریس ہو یا تحقیق، استاد محترم اپنے منفرد انداز میں اردو دنیا کو مستفید کرتے رہے۔ ان کی نثر بغیر تمہید کے بھی اپنی یکتا سحر البیانی سے پہچاننے پر مجبور کرتی ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گی کہ وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ سر نے کہا تھا سچ سچ لکھنا، کہ الفاظ کا وہ ذخیرہ ان کے پاس ہے کہ مجھے تو سچ پوچھے مدیر کے نام ان کا مختصر سا خط پڑھتے ہوئے بھی بعض اوقات لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میاں میرے شاہد ہیں اس بات، مگر اصل بات یہ ہے کہ اب ایسے اساتذہ کی سرپرستی ہمیں میسر نہیں۔ آنے والی نسل کا تو خدا ہی جانے، خود میری نسل بھی اس طرح کی تحریر سے اجتناب برتتی ہے کہ جانتی ہے کہ اس حسین و شیریں زبان کے صحیح معنوں میں فہم رکھنے والے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت زمانہ ہوا میں نے نیا لکھنا شروع کیا تھا، ماہنامہ 20ویں صدی میں، جو ان دنوں ایک اہم ادبی رسالے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا خوشتر گرامی اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے۔ سر کی ایک کہانی چھپی تھی بند کھڑکی، ابھی تک مجھے اس کا ایک جملہ یاد ہے کہ میری نظریں بند کھڑکی پر دستک دے رہی تھی۔ اس جملے کے حسن نے مجھے پہرو مبہوت رکھا۔ یہ انداز مجھے بڑا اچھوتا معلوم ہوا کہ بند کھڑکی پر نظروں کا دستک دینا معنی کی کیسی وسیع کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ تصور میں بند کھڑکی والا ایک گھر ابھرتا ہے جس کے مقابل کسی دوسرے گھر، گلی یا باغیچے سے ایک بے قرار چہرے پر دو مایوس آنکھیں